बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौज़ूआत हैं। एक तो जिसका उन्वान मैंने रखा है कि न सूबे बनेंगे न तरमीम होगी, और इसमें आप इस लाइन का भी इजाफ़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान का गुरबा चौक बनने की शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये नए सूबे और सूबों के मुहासिल सूबों का हिस्सा एवार्ड में कम करने की जो ख्वाहिश है, जिस पर अब काबू नहीं पाया जा सक रहा, उसकी वजह क्या है, वो वजह भी आपके सामने तफसील से रखूँगा। और दूसरा मौजू है कि ईरान अमेरिका मामलात खलीज में नया तूफ़ान सिर्फ़ एक हफ़्ते की दूरी पर है और मामलात एक मरतबा फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। ऐसा लगता है ईरान के पास भी अब कोई चारा नहीं। और फिर ईरान के अंदर एक नई डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि आप इसे मज़ाहिया ख़बर समझेंगे, लेकिन ये संजीदा ख़बर है कि ईरान में सरकारी तौर पर तकसीम किया जाने वाला शरबत अफ़ीम पैसों के साथ देते हैं, मुफ्त नहीं देते, लेकिन सरकारी निगरानी में तकसीम होता है। शरबत अफ़ीम वो नायाब हो गया है, जिसकी वजह से ख़तरा पैदा हो गया है कि जो नशई हजरात हैं, एडिक्ट हैं नशे के, वो दोबारा ड्रग की तरफ पलट जाएंगे, क्योंकि शरबत अफ़ीम की तैयारी एक मुश्किल इक़्तिसादी हालात की वजह से बंद हो गई है। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के हालात से। और सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा, कुछ इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू में इसका ज़िक्र होता रहता है कि आखिर ये NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की ख्वाहिश, इसकी क्या वजह है, और नए सूबों का जो शोशा छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या वजह है। पहले तो आप ये बात नोट कीजिए कि हिंदुस्तान में, भारत में पंजाब से भी बड़े कई सूबे मौजूद हैं। वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि सूबों को छोटा किया जाए ताकि गुड गवर्नेंस हो सके। मसलन अकेला यूपी का जो सूबा है उत्तर प्रदेश, तो उसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। 25 करोड़ से ज़्यादा यानी पूरे पाकिस्तान की आबादी से उसकी ज़्यादा है। और लेकिन वहाँ गवर्नेंस का ऐसा कोई मसला नहीं, और वहाँ कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी पैदा नहीं होता, वहाँ कोई कमर दिलशाद जैसा शैतान भी पैदा नहीं होता। और अगर वहाँ कमर दिलशाद जैसे लोग पैदा हों जो फील्ड मार्शल को बाख्तियार सदर बल्कि बादशाह सलामत बनने के मशवरे दे रहे हैं, अगर ये कमर दिलशाद भारत में पैदा हुआ तो अब तक ये तिहाड़ जेल में सड़ के गल चुका होता, और इसकी बाकियात कहीं इधर उधर किसी गंगा किनारे बहाई जा चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जहाँ शरीफुद्दीन पीरज़ादा और कमर दिलशाद जैसे शैतान आए रोज़ पैदा होते रहते हैं। अच्छा, अब नए सूबों का ये जो जवाज़ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक सिंध की तकसीम के पीछे भी एक जवाज़ तलाश किया जा रहा है कि जनाब दरअसल कराची में गैर सिंधियों की अक्सरियत है, लिहाजा इसे सिंध का हिस्सा बनाए रखा नहीं जा सकता, इसे सिंध से अलहदा करना पड़ेगा। और कराची में आपके इल्म है कि 52, 53 या 54-55% महाजर आबादी है उर्दू बोलने वाली, वो 1-2% पंजाबी भी हैं, और फिर पठान बहुत बड़ी तादाद में हैं। बलोच भी मौजूद है, लेकिन बलोच तो ख़ुद को सिंधियों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, लिहाजा उनको हम चले शामिल नहीं करते। लेकिन कश्मीरी हैं, गिलगिती है, तो मिल मिलाकर कराची की 70% आबादी गैर सिंधियों पर मुश्तमिल है। तो कराची को सिंध से अलग करके नया सूबा बनाया जाए, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की एक लॉजिक ये भी है। तो अर्ज़ ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में कराची है मिनी पाकिस्तान, इस तरह इंडिया में बम्बई है, अब तो मुंबई उसका नाम हो गया है, वो मिनी इंडिया कहा जाता है। और वो अगरचे आबादी में कराची से कुछ कम है, लेकिन अहमियत और अपना जो उसका इन्फ्लुएंस है पूरे मुल्क पर, हर हवाले से, तजारती हवाले से, फ़िल्मी सकाफ़ती हवाले से, वो कराची से ज़्यादा अहम शहर है। और वहाँ भी यही सूरत हाल है कि जो लोकल आबादी है महाराष्ट्र की, मराठों का जो सूबा है महाराष्ट्र, बम्बई में मराठे सिर्फ 30% है, सिर्फ 30%। और अक्सरियत गैर मराठों की है, जिनमें हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, तमिल हैं, और कुछ बंगाली भी हैं, दूसरे कई इलाकों के लोग भी हैं।
تو 70% آبادی وہاں نان مراٹھاس کی ہے، لیکن وہاں تو کبھی کسی نے اس بارے میں خیال تک ظاہر نہیں کیا، کیونکہ چونکہ بمبئی مراٹھا اکثریت کا شہر نہیں ہے، لہٰذا اسے مراٹھوں کے ملک یعنی مہاراشٹر سے الگ کر دیا جائے، تو یہ کراچی ہی میں کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ نئے صوبوں کو شوشہ ہے کیا۔ نئے صوبوں کا جو شوشہ ہے، اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ تو وہی ہے پاکستان کا خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان کا خاتمہ، اور یہی ان کے پیش نظر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 32 اور کبھی 52 اور کبھی 28 صوبوں کی تحریک لانے والوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اکھنڈ بھارت بن جائے تو ہمارے تعلیمی کیمپس جو ہیں وہ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد سے نکل کر بٹھنڈا، بٹالہ، امرتسر، گرداسپور، فیروز پور، جلندھر، بٹالہ اور گڑگاؤں اور کرنال اور حصار تک پھیل جائیں گے، کیونکہ یہ سارا علاقہ جو ہے پنجاب کا، مشرقی پنجاب کا اور ہریانہ کا، ان میں پنجابی بولنے والے بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ہریانہ میں اکثریت ہندی بولنے والوں کی ہے، لیکن وہاں پنجابی بھی بہت زیادہ آباد ہے، اور مشرقی پنجاب میں تو خیر ساری اکثریت ہی پنجابیوں کی ہے۔ تو ان کا ایک لالچ ہے کہ اکھنڈ بھارت بنے، اکھنڈ پنجاب بنے، اور ہمارے کیمپس وہاں جا کر بھی نوٹ چھاپے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں ایک مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں، تو اگر پاکستان ختم ہو جاتا ہے اور اکھنڈ بھارت بن جاتا ہے یا اکھنڈ پنجاب بن جاتا ہے، تو یہ اپنے کیمپس تو خیر وہاں کیا کھولیں گے، ان کو اپنے اس مغربی پنجاب میں موجود کیمپس کے بھی لالے پڑ جائیں گے، اور بنیوں نے ان کے وہ جوتے لگانے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ ایک تو خیر یہ ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ اشرافیہ 75 سال سے 80 سال سے پاکستان کو لوٹ کر کھانے والی اشرافیہ، جو انڈیا سے بھی زیادہ پاکستان کی دشمن ہے، یعنی پاکستان دشمنی میں انڈیا جس مقام پر کھڑا ہے، یہ اشرافیہ اس سے کہیں اونچے مقام پر کھڑی ہے پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے نفرت کے لیے۔ اور اب ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، ان ویمپائرز کی، ان بشاچوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ اسامیاں ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے اسامی تو کوئی چھوٹی موٹی اسامی تو ان کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کے صوبوں کے سیکریٹری، ایک صوبے میں کتنے سیکریٹری ہوتے ہیں، کتنے ڈپٹی سیکریٹری ہوتے ہیں، اور بہت ساری دوسری اسامیاں، اسپیکر ان کا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہوتا ہے، گورنر ان کا ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کا ہوتا ہے، اور ایک صوبے کے اندر کم سے کم 100 کے قریب اسامیاں ہوتی ہیں جو ہر صوبے میں لازماً ہوتی ہیں، چاہے وہ صوبہ ایک ضلع کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ صوبہ بہت چھوٹا ہے لہٰذا یہاں چیف سیکریٹری کی ضرورت نہیں، فلاں سیکریٹری کی ضرورت نہیں۔ جتنے صوبے بنیں گے اتنے ہی آئی جی ہوں گے، اتنے ہی ڈپٹی ڈی آئی جی ہوں گے، اور پھر عدالتیں قائم ہوں گی، ہائی کورٹس، ہر صوبے کے الگ ہائی کورٹس ہوگی، اور جتنے بھی صوبائی ادارے ہیں وہ ہر نئے صوبے میں بنیں گے، اور ان کی اعلیٰ اسامیوں پر اس اشرافیہ کے بچے، شہزادے، نوابزادے، جو 50 کروڑ کی گاڑیوں کے بیڑے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، تو انہیں مطلوبہ اسامیوں پر بٹھانے کے لیے، براجمان کرنے کے لیے پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے۔ یہ اشرافیہ کی سوچ ہے، اور اس اشرافیہ نے اس دور میں پچھلے 3 سال میں جتنی لوٹ مچائی ہے اس کے لیے ڈکشنری میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اور آپ ایک ویڈیو سنیے، یہ ایک ٹی وی پر چلی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ ایک شخص پاکستانی کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی بھی خدا کی قسم 200 روپے ادھار لے کے کسی سے پیٹرول ڈلوا کے، اور ابھی سیٹ کا فون آیا صبح سے اب کام پہ جا رہا ہوں، وہ بولا بھائی ایک دفعہ کام پہ تو آؤ۔ میں نے بولا یار میں کہاں سے کام پہ آؤں، میرے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے تو میں کہاں سے آؤں۔ آج 15 دن کے بعد یہ فیکٹری کھلی ہے ہماری، تقریباً 2 دن ہو گئے فیکٹری بند پڑی ہوئی تھی، کاروبار ہمارا بالکل بیڑا غرق ہو گیا۔ مکان کے میرے اوپر سر کے اوپر تقریباً 25-26 ہزار روپے قرضہ ہوا ہوا ہے، کیا کریں، کہاں سے لے کے آئے؟ آپ چل کے دیکھو میرے گھر کا حال دیکھو کیا ہوا ہوا۔ میرا آدھا کلو دودھ آتا تھا، اب 1 پاؤ دودھ لے کے آ رہا ہوں، تو یہی ہوگا، خود مر جائیں گے، بچوں کو گلے میں پھانسی ڈال کے مر جائیں گے، یہی کریں گے اور کیا کریں۔ ہم تنگ آتے ہوئے آئے، ہمارے پاس ایک صرف یہی ہے، خدا کی قسم اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی نا تو دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیں، ہم اپنے آپ کو کر لیتے بس۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی اکثریت کی یہی حالت ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کی اشرافیہ آخری موقع سمجھ کر عوام پر پل پڑی ہے،
اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب غربت کے لحاظ سے صومالیہ اور روانڈا کو اور انگولا کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ افغانستان ہمارے مقابلے میں زیادہ مالدار ملک ہے، زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ جہاں پاکستان میں بلو دی پاورٹی لائن جو ریشو اس وقت ہو گئی ہے عوام کی، ان کا تناسب 50% سے زیادہ ہے، اور بیروزگاری اس وقت 80 سال کی ریکارڈ سطح پر چھو رہی ہے۔ مہنگائی اور ٹیکسیشن جو ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کے کسی اور ملک سے، کہ 50 روپے کی چیز حکومت خرید کر اسے 500 روپے میں بیچتی ہے، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ پٹرول ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ یعنی اس بربادی کی جڑیں اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب اگر یہاں فرشتے بھی پنجاب میں یا پاکستان میں حکمران بن جائیں تو ان کو حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی معجزہ کرنا پڑے گا، ادروائز انسانی وسائل سے معاملہ بالا تر ہو گیا ہے۔ یعنی پاکستان اب اس سے زیادہ تباہی کا، اس سے زیادہ بربادی کا، اس سے زیادہ کرپشن کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عوامی نفرت جو ہے وہ اب طیش کی حدوں کو چھو رہی ہے، بے بسی کی خلیج عبور کرنے کے بعد اب طیش کی حدوں کو چھو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ نیشنل فنانس ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ 55% ہے، 45% تو اب بھی وفاق کے پاس ہے۔ وفاق نے 45% کرنا کیا ہوتا ہے؟ وفاق نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، کہتے ہیں یہ ہمیں قرضے واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی قرضے لیتے کیوں ہو؟ آج تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ یہ قرضے آخر جاتے کہاں ہیں۔ کوئی سڑک نہیں بن رہی، کوئی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا، کوئی غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار کی اسکیم تیار نہیں ہو رہی، عوام کی فلاح بہبود کے لیے ایک دھیلے کا کام نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ IMF سے قرضے لیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واپس کریں۔ صوبے کیوں واپس کریں؟ اب اگر سندھ میں یا بلوچستان میں یا پختونخوا میں تھوڑی بہت رقم عوام پر لگ رہی ہے، پنجاب کا کھاتا تو مریم صاحبہ نے صاف کر دیا، یہاں تو عوام کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تو انہوں نے ایک مریم صاحبہ نے کہیں سے شعر پڑھ لیا ہے کہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا۔ تو اس کا پہلا مصرع ان کو یاد ہو گیا، دوسرا مصرع ان کو یاد نہیں ہے، چنانچہ وہ پنجاب کو ڈھانے کے مشن پر ہیں۔ دکانیں ڈھا دو، ریڑیاں توڑ دو، چھابے توڑ دو، مکان گرا دو، تجاوزات کے نام پر پکی آبادیاں گرا دو، زراعت کو زمین بوس کر دو، اور ٹیکسیشن اتنی لگاؤ کہ لوگ خودکشیاں کرنے لگے۔ اب پنجاب میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب لوگ خودکشیاں نہ کرتے ہوں۔ اور یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگی اس سے بھی آپ کو حالات کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو خیر یہ تو ساری کمنٹری تھی۔ خبر یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے، صوبے نئے نہیں بنیں گے، نہیں بن سکتے، اور مزاحمت بہت زیادہ ہوگی، اور یہ جو صوبوں کا حصہ کم کرنے کی سازش تیار ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، یہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے اسی لیے اپنے اس ولاگ کا عنوان رکھا ہے کہ نہ صوبے بنیں گے نہ ترمیم ہوگی۔ ترمیم تو خیر ہوگی کچھ چیزوں کے لیے، لیکن وہ ترمیم جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور اگر خدا کو پاکستان کی زندگی منظور ہے تو یہ ترمیم نہیں ہوگی، اور اگر کاتب تقدیر نے یہ طے کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہ رہے تو پھر ترمیم ہو جائے گی، لیکن اس کے امکان نہیں ہے۔ اچھا، ٹرمپ کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہوگا ایران کے حوالے سے کہ اس وقت خاموشی جو ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، طوفان کی علامت ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر جاری کی ہے، خبر چھاپی ہے جو اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور اس کا ٹرمپ کے بیان سے الگ وہ خبر آئی ہے، وہ یعنی اس ٹرمپ کے بیان کے بعد خبر نہیں آئی، اس سے پہلے کی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک اور پہلے سے زیادہ سمارٹ حملے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور اس میں بہت کاری ضرب لگائی جائے گی، جبکہ اس حملے کی جو مدت نیو یارک ٹائمز نے دی ہے وہ کل کی تاریخ جو گزر گئی اس تاریخ سے لے کر 1 ہفتہ تک۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ ولاگ نشر ہوگا تو تب تک وہ 1 ہفتہ جو ہے وہ 6 دن کا رہ چکا ہوگا، تو یعنی 6 دن جو ہے طوفان کی آمد میں باقی ہے۔ اور دوسرے ذرائع بھی اسی طرح کی خبر دے رہے ہیں کہ حملے کی تیاریاں مکمل ہے، اور حملے کے آپشن پر ٹرمپ نے پھر وہ نیتن یاہو سے بھی صلاح مشورہ کیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایران
یورینیم کی افزودگی پر بھی ڈٹ گیا ہے، اور اس نے جو پیشکش کی تھی کہ ہم کسی اور ملک کے حوالے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے کر دیں گے انریچ یورینیم کا جو ذخیرہ ہے، وہ اس سے بھی مکر گیا ہے۔ اور پھر اس نے ایک جو بیان بار بار دیا کہ ہم آبنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر کھول دیں گے، یعنی اس پر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور اس پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، وہ اس دعوے سے بھی پھر گیا ہے۔ اور اب اس نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے 7 نکات پر، اور ان 7 نکات میں کچھ تو خیر اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ ہمیں جنگ سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے، اس کا جرمانہ دے، ہرمز پر ہمارا کنٹرول تسلیم کرے، یورینیم کی افزودگی کا ہمارا حق تسلیم کرے، اور یورینیم کی واپسی کسی صورت نہیں ہوگی، یورینیم کسی اور ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ 4 بڑی شرطیں ہیں۔ باقی وہ یہ جنگ بندی سب جگہ ہونی چاہیے، لبنان میں بھی، ایران میں بھی۔ اچھا، اس دوران ایران نے امارات پر بھی حملہ کیا ہے۔ امارات کا ایک جو ایٹمی بجلی گھر ہے، ایٹمی توانائی سے چلنے والا بجلی گھر، اس کو نشانہ بنایا ڈرون طیاروں کے ذریعے، لیکن وہ بجلی گھر تو محفوظ رہا، لیکن بجلی گھر کے باہر وہ کوئی ان کا تھا جنریٹر سسٹم، وہ تباہ ہو گیا۔ تو اب امارات نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا بدلہ لے سکتا ہے۔ اور ایران کے اندر 2 چیزیں بڑی شدید ہو گئی ہیں۔ ایک تو مکانات خالی ہو رہے ہیں، کرائے کے مکانات تقریباً 40% مکانات خالی ہو گئے، اور اس کی وجہ میں نے کل بتائی تھی پرسوں۔ وہی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب ایک فلیٹ میں 2 گھرانوں کے طور پر رہ رہے ہیں، یعنی وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے، اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو ایک فلیٹ ایک گھرانے کے لیے ہوتا ہے، تو اب اس میں 2 گھر رہ رہے ہیں۔ ایک گھر نے اپنا فلیٹ خالی کر دیا اور دوسرے کے فلیٹ میں آگے ایک سسٹم کے تحت کہ بھئی آدھا کرایہ ہم دیں گے، آدھا کرایہ آپ دیں گے، تو ظاہر ہے اس طرح کے طرز رہائش میں مشکلات ہوں گی، سپیس کم ہوگی۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے بنائے گئے فلیٹ میں اگر 2 فیملیاں رہیں گی تو تنگی سے رہیں گی، لیکن وہاں لوگ کیا کریں، ان کے پاس مکانات کا کرایہ دینے کے لیے اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اخراجات کی رقم نہیں ہے۔ اور تیل اب بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ ایران کے اندر تیل جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہے اور مہنگے داموں بک رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران میں پہیہ جام کی فضا ہے۔ اور شربت افیم جو سرکاری طور پر بنایا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا، منشیات کے جو ایڈکٹ ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ وہ خطرناک قسم کے نشے استعمال نہ کریں، یعنی ہیروئن ہوگی، راکٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہوگا کون نشے کی کون سی قسمیں ہیں، تو وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور یہ شربتی افیم یہ تھا کہ ہے تو یہ بھی نشہ، یہ بھی ڈرگ ہے، لیکن اس کا نقصان ان کی نسبت، ان نشوں کی نسبت کم ہے، اور یہ پیسیفائی کرتا تھا یہ لوگوں کو، اور وہ ڈرگس کی عادت سے بچے رہتے تھے۔ لیکن اب لوگ یہ شربت نہ ملنے کی وجہ سے واپس منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور امریکہ نے ایران کی ساری شرطیں ساتوں کے ساتوں مسترد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ ہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایران کو ہرمز کا کنٹرول بھی چھوڑنا ہوگا، یورینیم بھی ہمارے حوالے کرنا ہوگا، یعنی کہ ایک جو تعطل ہے وہ پھر خطرے کی لکیر پر آ گیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے اس کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔